अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूँ मारिया मेमन और आज के प्रोग्राम में खुसूसी नशिस्त है पैनामा लीक्स केस के हम फरीक और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब के साथ। वेलकम टू द शो शेख साहब, कैसे मिजाज है, कैसी तबीयत है, मुराल कैसे आपका? बहुत अच्छा है। मिजाज ग्रामी के हैं ना। अच्छा। मिजाज तो आम सा होता है, सादा सा। अच्छा। सादा चीजें नहीं बिक रही आजकल मंडी में, मिजाज ग्रामी जो है ना वो सही बात है। ठीक है, और मुराल भी ठीक ठाक है क्योंकि लोगों का ख्याल था शायद आप थोड़े मायूस हो गए होंगे अदालत में जो हुआ उस दिन के बाद। नहीं, मायूसी कुफ्र है। मौत के मुंह से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मंजूर हो तो लोग कामयाबी छीनते हैं। दिनों के आगे पीछे होने से मकसद के असूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को अंदाजा ही नहीं कि जितने लितर ज्यादा पड़े, जितना टाइम लंबा मिले, जितनी एक्सटेंशंस हों और जितनी तावीलात आगे बढ़ के जाए, लोग नाहल हैं, नलायक हैं, नकम्मे हैं, नकट्ठू हैं, उनको सेंस ही नहीं है, उनमें मेयार ही नहीं सोचने का। ये जानते ही नहीं कि उनको कितनी गालियां मिल रही हैं। ये कतरी पाउडर आ गया नीचे, ये लाल हवेली के सामने मैं देख के हैरान हो गया। जो 2 नंबर का पाउडर है उस पर लिखा हुआ है जनाब अली कतरी वॉशिंग पाउडर। ये जो घरों में बनाए बेचते हैं, ये हाल हो गया इस मुल्क में। कतरी खुद तो डूबे हैं सनम, तुझको भी लोग डूबेंगे। कतरियों को भी जलील करवा दिया इन्होंने। अच्छा शेख साहब, वो थोड़ी सी जो तकनीकी बहस है हम जरा आगे जाके करेंगे। पहले मैं जरा आपको एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ। सर, आपने खुद लड़ा अपना मुकदमा, अदालत में गए, अदालत से उन्हें बड़ी इंप्रेस हो गई, उन्होंने कहा कि आप फिर वकालत ही करें। इस तरह नहीं कहा वकालत ही करें, उन्होंने कहा शेख साहब कॉम्प्लीमेंट टू यू। अच्छा। ये 2 जजों के सामने पिछले चौधरी इफ्तिखार पे पेश हुआ था, तो एक बहुत बड़े वकील है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, 2 करोड़ से कम उनकी फीस नहीं है, तो वो प्लीड करके गए। तो मैं आया तो उन्होंने उस राजा साहब को कहा, राजा साहब लर्न फ्रॉम शेख रशीद हाउ टू कंटेस्ट द इलेक्शन, कंटेस्ट द केस। और अब भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शेख साहब आप तो बहुत जबरदस्त, आपने लॉ किया हुआ है। मैंने कहा किया तो है जी, पर प्रैक्टिस नहीं की कभी। उन्होंने कहा आप ये काम करें, छोड़ें, यू आई गिव यू फुल मार्क्स कि यू नो हाउ टू कंटेस्ट द केस। और इसका इस तरह ना आप मजाक सन कह के उन्होंने कहा कि अब नहीं सर, उन्होंने कहा कि आप अच्छी वकालत करते हैं। तो मेरा तो सवाल ये था कि अब आप कोई सीरियसली सोच रहे हैं कितने अरसे बाद जब वो काला कोट पहन के वकालत की है, तो जरा इसको भी शॉट दिया जाए। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि वो हक्कानी के केस में कोट पहन के आ गए थे और टाई लगा के आ गए थे काला। मेरा नाम शेख रशीद है, बगैर काले कोट के भी मैं काम निकाल लेता हूँ। अच्छा, और देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आपने कहा था कि कतरी शहजादे के खत के बाद मियां साहब का सियासी करियर खत्म हो जाएगा। अभी तक तो जो कार्रवाई हुई है सर, हमें लगता है कि ये तो मामला खटाई में पड़ गया। सर जी, मैंने कहा था कि ये महात्मा गांधी का डॉक्यूमेंट ले आएंगे जाती उम्रे वाला, और मोदी उसको एंडोर्स कर देगा। मैंने ये नहीं कहा। मैं ये जरूर कहता हूं कि जिस शख्स ने भी इन्हें कतरी शहजादे का मशवरा दिया वो नाहल था, नालायक था, नकम्मा था, निकट्टू था, इनका दुश्मन था। क्योंकि जो कुछ बातें मैं सुनने जा रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मुझे हया आती है कि निहारी वाले को सुबह कहते हैं कि यार थोड़ा 1 चम्मच और शोरबा का दो ना, वो कहता है को कतरी माल समझा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है शेख साहब, इतना जलील कर दिया है ये राव ने किसने दिखाई है? ये वही लोग हैं जिन्होंने LNG का अभी तक कौम को रेट नहीं पता लगने दिया। ये बातें मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही हैं। एक लफ्ज वो नहीं कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा, क्योंकि केस मेरा लगा हुआ है और केस मेरा ही जेन्युइन केस है। बाकी तो जो होंगे सो होंगे, बाकी के भी केस बड़े स्ट्रांग हैं। क्योंकि मैंने उनको कहा जी कौम को LNG का पता नहीं लगा, अरबों रुपए की, अरबों डॉलर की LNG आई है, कितने साल के लिए आई है, कौम पूछ ही नहीं सकती। कौम को पता ही नहीं लगने दिया गया कि अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कहां है। कौम को पता ही नहीं लगने दिया गया कि कासम पोर्ट का जो है, ये कासम पोर्ट पे जो ये टर्मिनल लगाया, ये कतरियों ने कैसे सैफुर रहमान साहब बीच में से फटक पड़े, और मुजफ्फरगढ़ का 1200 मेगावाट का जो नया पावर प्लांट है, ये कहां से ये टपक पड़े हैं। और यही नहीं है, जिस मुल्क का वजीर आजम पार्लियामेंट में कहता है कि, और उसका वकील कहता है कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं,
وکیل کہتا ہے وہ سیاسی بات تھی، یعنی جھوٹوں کے استبل میں ارشاد فرما رہے تھے، جھوٹوں کے استبل میں ارشاد فرما رہے تھے، وہ سیاسی بات تھی۔ اور میں سلمان بٹ صاحب کو دیکھ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے۔ بٹ صاحب نے کہا کر لو جو کچھ کرنا ہے جی، کوئی نہیں ہے ڈاکومنٹ۔ تو کیس کہاں گیا جی؟ تو شیخ صاحب کیس تو ایک دن کا بھی نہیں رہ گیا جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے۔ سر یہی بات تو پھر سمجھ فلیٹ نہیں کس کے ہے آئی جی؟ شیخ صاحب، یہی بات تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ عدالت میں آپ موجود تھے، یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ دونوں سائیڈوں سے اگر اتنے ٹھوس دلائل ہوتے تو ہم فیصلہ کر دیتے، یہ نہ ہو کہ ہم کیس سنیں اور کمیشن میں معاملہ نہ جائے تو زیادتی ہو جائے کسی کے ساتھ۔ اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا سر تو پھر یہ امپریشن کیوں گیا؟ پھر گزارش یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے فلیٹ ہیں، میری یہ بلڈنگ ہے، مجھے پتا ہے کہ میری بلڈنگ ہے، تو میرے پاس پتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹ کہاں ہیں، یہ کتنے کی خریدی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 40 سال پہلے وہاں گدوں پہ کام ہوتا تھا، پھر گدے ہی کام کرتے ہوں گے، جن کا گدا قومی نشان ہو پھر بھی بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب گدوں پہ چلتے تھے، ریٹ تھی، کوئی فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہم کہاں سے لائیں جی 40 سال کا پرانا ریکارڈ۔ اور یہ ہمارے بچوں کا جس عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا، ان پاکستانی شہزادے اور شہزادیوں کے اربے 6 سے کروڑ روپے کے فلیٹ بن جاتے ہیں 15 سے 19 سال کی عمر کے درمیان۔ کیونکہ جو بیٹی صاحبہ ہے مریم صاحبہ، وہ 19 سال 2 مہینے کی تھی، اس سے نیچے بچوں کی عمر کا حساب خود لگا لیں 2 سال کم کر کے۔ ہمارے بچوں کا جس عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتا، ان کے 800 کروڑ کا ایک فلیٹ بنتا ہے۔ شیخ صاحب ان کے پاس تو ریکارڈ نہیں تھا، لیکن آپ نکال کر لے آئے ریکارڈ۔ آپ نے حسن نواز کی 8 کمپنیوں کے جو برطانیہ میں رجسٹر ہونے کا ریکارڈ ہے وہ آپ نے نکال لیا۔ سر یہ کون سا زبردست مخبر ہے آپ کے پاس جو اتنی جو ہے حساس بات نکال کے لے آیا؟ جناب برطانیہ میں اگر آپ آن اوتھ آپ کو کہوں، میں قبلہ رکھوں کہ 2006 سے پہلے میں بھی گیا ہوں ان فلیٹوں میں۔ اچھا، کوئی بندہ ہے جو یہ کہے کہ یہ قطریوں کے فلیٹ ہیں؟ کوئی بندہ اس ملک میں ہے جو یہ کہے کہ یہ قطریوں کے فلیٹ ہیں؟ یہ تو آسمان سے کیس گرا ہے، یہ کسی ایجنسی نے نہیں بنایا، کوئی ISI نے نہیں بنایا، IB نے نہیں بنایا، MI نے نہیں بنایا، عمران خان لے کے نہیں آیا، شیخ رشید لے کے نہیں آیا، ICIGI میں دنیا کے چوٹی کے صحافی بیٹھے، چوٹی کے دنیا کے صحافیوں نے کہا جناب یہ ابھی 5-7% یا 8% نکلا کہ یہ ان کا کرتوت ہے اور اس کی بینیفیشری مریم صاحب ہیں۔ اور میں نے سپریم کورٹ میں کہا جناب مائی لارڈ آپ ایک نوٹس بھیج دیں اپنے سیکٹری صاحب کو، کہیں سیکٹری جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کو کوئی خط لکھیں کہ یہ 2 صفحے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں غلط ہے تو ہم ہار گئے، اگر وہ کہیں ہاں ہماری یہی تحقیق ہے اور ہمارا ریکارڈ یہ کہتا ہے تو کیس ختم، پیسہ عظم۔ پھر کیا؟ پھر تو اس ملک میں کمیشن میں معاملہ جانے دیتے، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہے کمیشن میں معاملہ جاتا، دونوں سائیڈوں کی ہو جاتی تسلی، جو آؤٹ کم آتا سب کو قابل قبول ہو جاتا۔ ہم تو جلدی میں تھے، ہم چاہتے تھے گولی اندر ہو اور چوہا جلندر ہو، یہ تھوڑی پتا تھا کہ پول واٹ کی جمپ لگا دے گا چوہا جلندر جا کے۔ ہم تو اتنی جلدی میں تھے، ہم کہتے تھے ہمارا کیس تو ختم ہو گیا، بلکہ عمران خان مجھے کہتا تھا یار تو کمال بات کہتا ہے، تھوڑا سی بات کرتا ہے اور بڑی اثر انگیز ہوتی ہے، بس اب کیا عرض کروں، سپریم کورٹ کا احترام ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ ہم سب کی یہی رائے تھی کہ اس کیس کا فیصلہ 15 تاریخ کو آ جائے گا۔ سر لیکن سر اپنے جو یہاں پر پٹیشنرز میں سراج الحق صاحب بھی تھے، ان کو آپ قائل نہیں کر پائے نا، وہ تو کمیشن کے حق میں تھے۔ اگر آپ سب لوگ ایک پیج پہ ہوتے طریقہ کار کے اوپر تو شاید مزید یہ معاملہ آسان ہو جاتا کورٹ کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کمیشن چاہیے، آپ کہتے ہیں ہمیں کمیشن نہیں چاہیے، تو دباؤ تھوڑا کم نہیں ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا؟ سراج الحق صاحب نے تمام احترام کے ساتھ جو کیس پیش کیا ہے وہ کہا کہ ان اداروں کے ذریعے، وہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیں۔ اب تو عوام کا پریشر بڑھا تو کل سے ان کی دیکھیں، سراج الحق صاحب کی میں جتنی عزت کروں کم ہے، 9 ووٹوں سے یہ بنے ہیں جی سینیٹر، نیشنل پالیٹکس میں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں انہوں نے کچھ دن صوبے میں کام جاری رکھا۔
ساری ووٹیں کشمیر کی دے کے ایک رشید ترابی کی ممبرشپ سیٹ لی ہے. بورے والا, ملتان, سائیوال, جیلم, ساری ووٹیں نواز شریف صاحب کو دی ہیں. تو اگر میں ایک شخص کو ووٹ دیتا ہوں تو پھر وہ میں اپوزیشن کس چیز کی کرتا ہوں جی؟ اس ملک میں دو ہی اپوزیشن کے آدمی ہیں, عمران خان اور شیخ رشید, آج کی تاریخ تک. کل بلاول آ جائے ساتھ ہمارے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ بلاول بھی اپوزیشن کے لشکر میں شامل. آج تک پاکستان میں دو آدمی ہیں جن کی بات لوگ سن رہے ہیں, اچھی ہے, بری ہے, درست ہے, غلط ہے. ایک عمران خان اور دوسرا شیخ رشید. تیسرے آدمی کو چینل پہ آتا ہے تو وہ مکمکہ کی اپوزیشن ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. نہیں, مکمکہ ذرا سخت سا لفظ ہوگا, سخت سا لفظ ہوگا. ابھی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے نہ ہاتھ آسمان پہ لگایا نہ پاؤں زمین پہ لگایا. وہ لاہور میں اتنا زبردست کنونشن کرتے ہیں کہ میرا دل جیت لیتے ہیں, لیکن شام کے وقت وہ شہباز شریف کے پاس چلے جاتے ہیں لیاقت بلوچ صاحب کے ہمراہ, تو پھر دل دکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو لیڈر کو بہت ہی کلیئر ہیڈڈ اور کانسٹنٹ اور کمیٹڈ اور ڈیووٹڈ ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی بہت ابھی کمی ہے, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, یہاں پر ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ پہلو ہیں اسی پیناما کیس کے, اس پر بھی بات کریں گے, اور پھر ظاہر سی بات ہے مزید بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے. بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب, آپ کے میں بیانات دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ میں نواز شریف کیس جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, عوامی عدالت میں وہ کیس ہار چکے ہیں, سر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی امکان نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی فتح کا نواز شریف صاحب کے حق میں؟ دیکھیں, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں جی. میں یہ لال حویلی سے بیٹھا آپ سے استدعا کر رہا ہوں, اپنی گزارشات کر رہا ہوں. اسی طرح میں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے, دیکھیں کہ ججز کے بھی دو کان باہر ہوتے ہیں اور ایک آنکھیں فائل پہ ہوتی ہیں. ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں بھی لوگ جو ہیں, میں تو کمیشن کی طرف شاید چلا جاتا, میں واپس آیا, ہلکے کے لوگوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا, جو کٹی کٹا نکلنا ہے نکالو, اور جو تم نے حاصل کرنا تھا وہ تم نے حاصل کر لیا, اس کو لمبا ڈالو گے نا تو اس قوم کی یاداشت کمزور ہے. سو ممکن ہے جی وہ جیت جائیں, ملک کے وزیر اعظم ہے, اور ممکن ہے وہ ہار جائیں. مجھے دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ یہی جج کریں جی. ایک چیف جسٹس صاحب چلے گئے ہیں, نیا چیف جسٹس انہیں ٹیک اوور کر لیں. 80-90% 95% کیس سنا جا چکا ہے جی, کیونکہ کیس کے جو سرکاری وکیل ہیں, جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں, اس نے کہا جی کہ میرے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں. اللہ اللہ خیر صاحب, انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا, اس طرح میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں. تو اگر عدالت کلین چٹ دے دیتی ہے تو پھر شیخ رشید صاحب آپ بھی کہیں گے ٹھیک ہے کلین چٹ, موو آن, آگے چلتے ہیں, الیکشن کی تیاری؟ دیکھیں, الیکشن کے لیے انہوں نے 3 بلین روپیز شہباز صاحب نے 139 ہیلی کاپٹر اور جہاز نیا خرید لیا ہے. ہمارے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ان کے پاس مشین نہیں ہے. میرا یہ ہاسپٹل ماں اور بچے کا 6 ارب روپیہ لگ چکا ہے, 80% 90% کام ہوا ہے. صرف یہ کہتے ہیں ہم 20 ہاسپٹل بنائیں گے, بنے ہوئے 90% ہاسپٹل کو نہیں چلا سک رہے. نواز شریف صاحب بھی نئے جہاز لے رہے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے, مہینہ 1.5 مہینہ دیکھ لیتے ہیں جی, کوئی نہیں 15 جنوری تک صحیح جی, کوئی مسئلہ نہیں سی, 15-30 جنوری تک صحیح. اگر آپ اس کلین چٹ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں, خدا نہ کرے, میں نے یہ سپریم کورٹ میں کہا جناب, اگر اس ملک میں عدلیہ اور فوج کا امیج بھی اسی طرح آن سٹیک لگ گیا, پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. پھر سنبھال لیں آپ بلوچستان کو, شیخ صاحب پھر سنبھال لیں آپ کراچی کو. ڈاکٹر طاہر القادری ایک زیرک سیاستدان ہیں, بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. جب یہ سارا معاملہ اس نہج پہ چل رہا تھا, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا سر, آپ کو یاد ہوگا, انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دن پہلے پھر ان سے پوچھا گیا, انہوں نے یہی کہا. تو جب پوچھا اس کا مطلب کیا, انہوں نے کہا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. شیخ صاحب آپ کو آ گیا سمجھ میں؟ دیکھیں, میری سمجھ میں طاہر القادری صاحب ایک بڑے مفکر ہیں, اسلام کے بہت بڑے مینار ہیں, بہت بڑے دین کا ان کا مقام ہے. لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں, مجھے پتہ ہے جو موقع ملے کھیلنے کا وہ کھیلنا چاہیے. جو موقع حکومت کو بند گلی میں دھکیلنے کا ملے دھکیلنا چاہیے.
آپ سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے یہ غلطی کی، عمران خان نے غلطی کی. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری عقل کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے درست فیصلہ کیا، کیونکہ لوگوں میں جو گالیاں پڑ رہی ہیں، جو ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، جو گندا اور پراگندا ماحول ہو رہا ہے ان کے لیے، اور اس عالم میں یہ پاناما لیگ ان کے لیے پاجامہ لیگ بن جائے گی. یہ پاناما لیگ الیکشن کی طرف بھی جائیں تو پاجامہ لیگ بن جائے گی. یہ چور مچائے شور کا فلم لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج نواز شریف کس جگہ کھڑا ہے. پروگرام کرنا اور عوام میں بیٹھنا دو مختلف چیزیں ہیں. ہمیں لوگ اس لیے سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ورنہ ان کے تو 6-7 کتنے 10 بندے ہیں. گینگ آف 5 سنا تھا، یہ گینگ آف 10 ہے جو ہر ٹی وی پہ آتا ہے. لوگ ان کی شکل دیکھ کے، میرے شہر میں ایسے شام کے ریسٹورنٹ ہیں جہاں مزدور بڑی تعداد میں روٹی کھاتے ہیں دن کو، ایسے بھی ہیں جہاں مفت بھی روٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک لوگ کھلاتے ہیں. ایک ایسے ہیں جو سستی روٹی سبسڈی، وہ بھی کہتے ہیں وہاں کو یہ 10 گینگ آف 10 میں آگے لاؤ جی، دفع کرو. شیخ صاحب لوگ آپ کو سنتے تو ہیں، لیکن شکل نہیں دیکھتے. ضمنی انتخاب میں پھر ان کو کیوں ووٹ دے دیتے ہیں نون لیگ کو؟ دیکھیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ضمنی انتخاب کیا، حاضر سروس انتخاب میں آج سی آئی اے نے الزام لگایا کہ رشیا نے ٹرمپ کے لیے کام کیا ہے، تو یہاں کسی نے نہیں کہا کہ انڈیا نے ان کے لیے کام کیا ہے. یہاں دیکھیں، اور ٹرمپ نے کیا جملہ کیا کہ یہ وہی سی آئی اے ہے، یہ وہی سی آئی اے ہے جس نے صدام کے خلاف ایکسپلوسیو کے ہائی ایکسپلوسیو کے ذخیرہ کرنے کا الزام لگائے تھے. سو یہ سپر پاور کے بارے میں ہو رہا ہے. تو یہاں ضمنی الیکشن، کاش آپ کا کیمرہ یہ باہر جائے کہ ہمارے ضمنی الیکشن میں دیکھو ہم نے 5 جانیں دی ہیں، 5 فوٹویں لگی ہوئی ہیں لال حویلی کے باہر. کوئی مذاق تو نہیں ہے. حاکم وقت سے جب کہ ساری اپوزیشن بھی چور ہو اور ان کے ساتھ ملی ہو، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے دل سے آنکھ بند کریں، اس طرح بند کر کے فیصلہ کریں، کیا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اسفندیار اپوزیشن میں ہے، آصف زرداری اپوزیشن میں ہے، مولانا سراج الحق صاحب اپوزیشن میں ہے. جو آپ کا دل کہے نا وہ سچ ہے. شیخ صاحب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے اور اگر آپ کا دل آنکھیں بند کے یہ کہے، اگر آنکھیں بند کر یہ کہے آپ کا دل کہ یہ قطری شہزادے کے فلیٹ ہے، پھر مجھے کہے میں اٹھ جاتا ہوں. نہیں اٹھیے نہیں، آپ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھیں. نہیں شیخ صاحب آپ بیٹھے، لیکن میں چلے دل سے ہاتھ رکھ کے تو جو پوچھوں، جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا لیڈران، آخر ان کا بھی وزن ہوتا ہے. اب زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، ایک تو یہ اتفاق ہے کہ نئی جو کمان تبدیل ہوئی اس کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں. 27 کے بعد احتجاجی تحریک وہ چلائیں گے، 4 مطالبے بلاول نے کر دیے، یہ بھی اپوزیشن نہیں کر رہے پھر وہ. دیکھیں کل کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اگر بلاول آئے لال حویلی، میں نے کہا ضرور آئے. اگر 27 تاریخ کو اس نے جینونلی اپوزیشن کرنی ہے تو ضرور آئے. اگر ہوائی فائر کرنا ہے تو تھینک یو ویری مچ. سر ہوائی فائر کیوں اگر کریں گے؟ جینون اپوزیشن کرنی ہے تو سر الیکشن میں انہوں نے بھی تو جانا ہے، وہ ہوائی فائر کیوں کریں گے؟ 4 مطالبے دیکھیں، میری بات سنیں ایک منٹ مجھے نا. وہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار کو نکالو. وہ پوائنٹ تو نواز شریف نے کیا، کیوں نہیں کہتے نواز شریف کو نکالو؟ دیکھیں میں اس کی ٹیم کا حصہ ہوں، تم مجھے کہتے ہو یہ سینٹر فارورڈ کا کھلاڑی ہے، یہ لنگڑا کھیلتا ہے، یہ میں اس کو نکالو. تو اس کو کیوں نہیں کہتے جو اس کا وہ کیا ہوتا ہے جو اس کو سلیکٹ کرنے والا کپتان ہے، اس کو نکالو، وہ نااہل ہے، اس کی غلط چوائس. تم کہتے ہو فارن منسٹر لگاؤ، تم مامے لگتے ہو. اور جس ملک میں سرتاج عزیز صاحب فارن منسٹر ہو، ورلڈ بینک کا آخری مورا پتہ نہیں، یہ وہ کلاس ہے، یہ وہ کلاس ہے جو برٹش نے پوری سٹیمپ لگا کے دی تھی. اور میں قوم کو بتانے کے لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجید نظامی صاحب نے محترم نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کو کہا، انہوں نے خود مجھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے یہ واقعہ سنایا کہ میں نواز شریف صاحب کی والدہ کے پاس گیا، انہوں نے کھانے پہ اپنے سب بچوں کو بلایا، میں نے کہا جی اس کو صدر بناؤ. اب میں دیکھیں اس ملک میں جتنے کیسز ہیں نا ان کی روحیں جو ہیں اس جہان میں نہیں ہیں. حاضر سروس 7 دن کا ڈی این اے نہیں ہو رہا تو اب قطری کے والد کا ڈی این اے کب ہوگا اور دوسرے بزرگوں کا کب ہوگا؟ جو میں مجید نظامی کے بارے میں کہہ رہا ہوں
خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف نے بقول مجید نظامی کے اس کو کہا کہ اس کو ایڈوائزر لگا دیتے ہیں نظامی صاحب، چھوڑو برے صدر یہ ملا ہوا تھا مشرف کے ساتھ اندر سے یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا، اور نواز شریف صاحب ہی اس نظامی صاحب نواز شریف کے پاس اس کو چھوڑ کے آئے۔ یہ ایسے ہی ہے، اب کیا تاریخ دہراؤں گا، اس وقت بات بہت دور چلی جائے گی۔ دیکھیں جو میں جملہ کہتا ہوں there is always face behind a case، بعض چہرے نظر نہیں آتے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، پردے کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ایک جھوٹی قوم کے اس لیڈر، قوم تو جھوٹی نہیں، قوم تو سچی ہے، جس کا پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل سپیچ جو ہے، جو رولز اینڈ پروسیجر کی سپیچ ہے، اس کو کہتے ہیں جی چھوڑیں پارلیمنٹ کی سپیچ ہے، سیاسی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اس سے صادق اور امین ہونے، یعنی جھوٹا آدمی 62 اور 63 کے دائرے میں نہیں آتا۔ تو پھر جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ مائی لارڈ منی لانڈرنگ کی اجازت دو، مائی لارڈ سی بی آر کو بند کرو، مائی لارڈ ایف آئی اے کو بند کرو، یہ غریبوں کے لیے ہیں، یہ دکانداروں کے لیے ہیں، یہ چھوٹے موٹے پرچون فروشوں کے لیے ہیں، یہ لٹھا کیمرک بیچنے والوں کے لیے ہیں۔ جب تک بڑے آدمی انصاف کے کٹہرے میں بطور مجرم انصاف کے تحت سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ نظام جس میں سے اب بو آنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس کیس کے ٹرائل کے بعد تو یہ سارا جمہوری نظام، اگر خدا نہ خواستہ، پہلے میں کہتا تھا ایسا کبھی نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آیا، اگر کوئی تالا آزما اس طرح اس پہ کود پڑا، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، سارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ چور مچائے شور فلم لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جاؤ جو کچھ کرنا کر لو، ہم نہیں مانتے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے۔ وہ وقت نہ ہی آ جائے گا۔ اب آپ نے ایک پیش گوئی کی تھی نیوز لیکس کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ جو سرل میڈا ہے اس کے بعد جو انکشافات کی ہیں، حکومت بچ نہیں سکتی، حکومت بھی وہی ہے، یہ پورا نظام بھی وہی ہے، اور پرویز رشید صاحب بھی کل انہوں نے دوبارہ انٹری ماری ہے۔ سر یہ کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی پیش گوئی؟ دیکھیں میں نے تو کہا تھا کہ یہ پرویز رشید اس شکنجے میں آئے گا، یہ فیصلہ فارمیشن کمانڈروں کا تھا، شیخ رشید کا نہیں تھا، اور ابھی تک انویسٹیگیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں عسکری اداروں میں آن ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ عسکری اداروں میں صرف سوٹی جو ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ڈنڈا پکڑایا ہے، پنجابی میں ڈنڈا کہتے ہیں، اردو میں انگلش میں سٹک کہتے ہیں، اردو میں سوٹی کہتے ہوں گے، ہم تو کہتے ہیں ڈنڈا۔ ایک فوجی نے اپنا ڈنڈا دوسرے ڈنڈے کو ریلے ریس کے طور پر دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تو دوڑ۔ فوجی ادارے جو ہیں، عسکری ادارے جو ہیں، آپ یقین جانیں جتنا اس حکومت سے، پنجابی میں کہتے ہیں نا نکو نک ہوئے، کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ان کی عزت نہیں ہے، مور لگ گئی ہے ریجیکٹڈ کی۔ یورپ میں لگا ہوتا ہے نا سولڈ، سیل، ادھر لگی ہے ریجیکٹڈ۔ کوئی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، خدا کے بندوں، اگر دولتوں سے عزت ملتی تو روکا فیلر کو بہت عزت ہوتی، ڈونلڈ رابرٹ کو بہت عزت ہوتی، حسنی مبارک کو بہت عزت ہوتی، یاسر عرفات کو لوگ مرنے کے بعد پوچھتے، لیکن پتہ لگا یہ تو ڈاروں کی بہاریں تھیں۔ آپ دیکھیے گا ایک دن ایسا آئے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ بڑے بڑے کے دولت کام نہیں آئی، ان کے بھی نہیں آنی۔ یہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے کاش لوگوں کی خدمت کی ہوتی۔ یہ نئے نئے ہیلی کاپٹر 139 اور جہاز لینے والوں 3 بلین کے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشین ہی لگا لو، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں 15 سال سے، 12 سال سے۔ لوگ گھروں میں دیکھیں، لوگ گھروں میں پھوڑی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، یعنی تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اور کب تک آتے رہیں گے؟ تھک جائیں گے گھر والے بھی، ٹینشن میں ہی وہ بچارے، ایک تو جہاز میں شہید ہو گئے ہیں، کچھ گھر بیٹھے بیٹھے ہی مریض ہو جائیں گے، کیونکہ ڈی این اے کی رپورٹیں ہی نہیں ہیں۔ اٹامک پاور ہیں جی، ہم ایئر ٹو ایئر میزائل مارتے ہیں، ہمارے پاس کروز میزائل ہیں جی، ہم نئے 3 ہیلی کاپٹر اور 1 ہیلی کاپٹر اور جہاز لینے جا رہے ہیں۔ ہولی فیملی ہاسپٹل میں ایک ماں ایک بیڈ پہ بچوں کی امید سے، ماں پہ 2-2 3-3 سوئی ہوئی ہیں مائیں میری۔
اور 6 بلین کا 90% ہسپتال تیار ہے, نہیں بنا رہے کیونکہ شیخ رشید کا حلقہ ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. یہ بڑے لوگوں کی بچیاں بیمار ہوں یا بہنیں یا میری مائیں بیمار ہوں تو لندن جائیں, اور ہماری مائیں اور بیٹیاں اور بچیاں جناب ایک ایک بیڈ پہ 3 سوئیں, کیونکہ پاکستان ان کے باپ نے بنایا, پاکستان ہم لوگوں نے بنایا, ہم اجڑ کے آئے. ان کا کیا تھا جی؟ یہ تو کہتے ہیں 1935 سے ہم لگے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کو خوشحال کر دے, یا اللہ ان کو خوشحال کر دے. یہ 1935 سے لگے ہوئے ہیں, ان کو خوشحالی نہیں ان کے نصیب میں. پتہ نہیں کیا چیز ہے خوشحالی جی. شیخ صاحب 600 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ ہے. یا مجھے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی معاملات ہیں جن پہ میں نے آپ کی رائے لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ کے اوپر ایک تنقیدی بات ہوتی ہے نا, اس کا میں آپ سے جواب لینا چاہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جمہوری نظام کے خلاف ہی میدان میں آتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہو, مشرف صاحب کے ساتھ ہو, تو آپ کو عامر اتنے نہیں کھٹکتے جتنی جمہوری حکومتیں. یہ تاثر ایسا کیوں ہے سر؟ ٹھہر جائیں. میں نہیں تھا ضیاء الحق کے ساتھ, ان کا مائی باپ تھا. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کے رنگ سلیکٹ کر رہے تھے. شاہ جاب بھی ایک ساتھ تھے ان کے. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت نصیب کرے. میاں شریف صاحب کی کال آئی ہے, پترا ہوئے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دی وزارت ہے تو تسی تشریف لے آؤ. اگلی فلائٹ پہ یہ لاہور آ گئے. ضیاء الحق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی اعجاز الحق کو لگے اسی لیے دھکے کھا رہا ہے. ضیاء الحق شریف آدمی تھا, اس کی دعا قبول ہو گئی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری زندگی باقی بھی نواز شریف کو لگے. اور جنرل جیلانی صاحب ایک تھے, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, تو میں جب MNA بن گیا تو سب لوگوں کو بلایا گیا فوجیوں نے 85 میں, تو میں بھی وہاں موجود تھا. پنڈی ڈویژن کے MNA تھے, تو سب کی فائلیں سی وی دیکھی. جب میں اس طرح یوں بیٹھے ہوئے تھے سارے MNA پنڈی ڈسٹرکٹ کے, جب میری باری آئی 1985 کی بات ہے, جنرل جیلانی کہنے لگے شیخ رشید for you there is no need of introduction, we know you, so that's it. So پھر میں اپوزیشن کا جنرل سیکٹری بنتا تو کیا کرتا. لوگ کہتے جی پہلے دن ہی میں ضیاء الحق کے ساتھ تھا یا خلاف تھا. یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. پہلی برسی پہ کتنا کروڑ روپیہ لگایا نواز شریف نے, ضیاء الحق کی ڈیٹا نکال کے دیکھیں. اور کس طرح ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کتنی بسیں ضیاء الحق کے لیے کہاں سے چل کے آئی ہیں. میں تو ایک مشرف کے ساتھ تھا جی. اگر وہ ضیاء الحق کے ساتھ جا سکتے ہیں تو میرا مشرف کے جانا برابر ہو گیا. A²=A+B. میں A+B کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور تنقیدی بات جو ہم نے, آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی گوشواروں کا ایک کیس دائر ہوا ہے. اراضی ہے 1083 کنال اور کاغذات نامزدگی میں 983 کنال لکھی ہوئی ہے. وہ شکیل ایوان صاحب نے کچھ پٹیشن کی ہوئی ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں 1000 میں نے اللہ کی راہ میں دی ہے, اب شاید واپس لے لوں. میرے حالات بڑے خراب ہیں, میرے فائنینشیل حالات میں مقروض ہوتا جا رہا ہوں, اور جو کچھ میں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. میرا تو نہ کوئی آگے کوئی ہے پیچھے کوئی ہے. میں نے کس کے لیے چھوڑ کے جانی ہے جی؟ کوئی عقل ہے ان لوگوں میں؟ ان کو کہوں کہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں. نواز شریف از اے مین جو مجھے کہتے تھے کہ تو کوئی کارخانہ لگا لے. اس وقت 3% پہ لون ملتا تھا, 85 کی بات ہوں. نواز شریف صاحب نے ایک نہیں کئی دفعہ مجھے کہا کہ شیخ رشید تو بھی کوئی ٹیکسٹائل لگا لے. میں کہا سر جی میں ٹیکسٹائل لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. حالانکہ میں سلک کا پاکستان میں موسٹ ایکسپرٹ آدمی ہوں. میں نے شمباشی ڈائچی سے یہ کورس کیا ہے, گما پروفیکچر سے میں نے ڈپلومے لیے ہیں. بٹ مجھے سیاست ہی اچھی لگتی تھی. I love this politics. میری پرائم ٹائم آف دی لائف ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 28 تاریخ کو میں پہنچوں, اب میں لال حویلی سے باہر نکلتا ہوں 10-20 موٹر سائیکل میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بچوں واپس جاؤ. کہتے ہیں انکل نہیں, ہم آپ کو اپنی حلقے کی 55-56 کی باؤنڈری پار کر کے آئیں گے. میں کہوں کہتے جی اب 28 تاریخ کے بعد ہماری عزت بن گئے ہیں آپ. ہمیں لوگ عزت سے دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندے نے زبان دی کہ میں 3 بجے پہنچوں گا, وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچا. حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں میں نے کیا.
اس سے بہت بڑا کام میں نے کیا بھٹو کا ایز اے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، جو اس کا سٹیج جو جلسہ تھا میں نے تباہ و برباد کر دیا اکیلے ہاتھ سے، سنگل ہینڈ. اس وقت بی بی سی اور سی این این نے کہا کہ ون مین آرمی. جب میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا اکیلے آدمی نے اور فائرنگ ہو گئی اور سب کچھ، وہ بڑی تاریخ ہے، پروگرام اس طرف چلے جائے گا. میں نے ایسٹس کس لیے چھپانے ہیں جی؟ دیکھیں ایسٹس اپنی بیوی بچوں کے لیے چھپا کے جاتے ہیں، یہ سارے لوگ مر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. میں کیوں کروں گا ایسا؟ منہ پہ کالا کیوں ملوں گا؟ میں نے کچھ نہیں چھپایا ہوا. اگر فیصلہ جو بھی ہوگا، اب تو جرا ہو رہی ہے. نہیں تو سر پھر یہ لوگ یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں ظاہر سی بات ہے ایسا وقت آ رہا ہے کہ آپ شاید مقروض ہو جائیں، تو پھر سر یہ پوچھتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے جو تمام موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں، اور جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی پوچھتے ہیں، لیکن آپ کے والے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. مجھے تو فنڈنگ نہیں ہے، اسی لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اچھا، اگر مجھے فنڈنگ ہوتی تو میں بھی پارٹی، میرے تو مسئلے خراب ہیں کافی. میں تو سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا شرم پردہ رکھے. اب میری یہ زمین بیچنے جاؤں بیچوں گا، پہلے میں نے اور نیکی کا مقصد رکھا تھا، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ بیچوں تاکہ میں بھی خوشحال زندگی گزاروں، میں بھی جلسے جلوس کروں، میں بھی بہتر سیاستدان کہلاؤں. غریب کو تو یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایسے فضول سا بندہ ہے. دیکھیں اس ملک میں مجھ پہ کیا الزام لگے ہیں. 28 تاریخ کے بعد پہلی دفعہ میری شیخ برادری نے مجھے تسلیم کیا جی. پہلے یہ کہتے تھے یہ بٹ ہے. اسی لال حویلی کے نیچے میں چائلڈ لیبر تھا جی. میں نے کبھی کسی سے نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی 8 دفعہ وزیر رہا ہے، یہ شکل دیکھیے. یہ شکل عقل پیسوں سے بناتے ہیں، خدمات اور ذہنی سربلندی سے نہیں بناتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں میں مقروض بھی نہ مروں اور بیچوں گا اب اپنی زمین. میں کیوں اپنا بڑھاپا اس طرح خراب کر کے جاؤں. اچھا شیخ صاحب تھوڑا سا ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. سندھ کے جو گورنر سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے ملاقاتیں کی. پیر پگارا کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ وہ متحرک ہوئے ہیں یہ ایم کیو ایم کے فیکشنز کو ملانے کے لیے. گورنر صاحب ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں شیخ رشید کو. کیا بات ایسی ہوتی ہے وہاں؟ میری ان سے دوستی ہے، عشرت سے اور بابر غوری سے میرے ذاتی دوستوں میں ہے. دوستی تو الطاف حسین سے بھی تھی. اب وہاں گاندھی اتنا پڑ گیا کہ بعض اوقات میں ابھی لندن گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے مجھے لنچ کی دعوت دی. میں کہا بابا میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ اب تمہارا لنچ کروں. پہلے ساری رات الطاف بھائی میرے لیے حلیم بناتے تھے خود، اور میں ان سے اس وقت واقف تھا جب وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے، اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں ان کو اس وقت سے جانتا تھا. تو تعلقات تو نہیں ختم ہوتے جی سیاست میں. سیاست میں تعلقات ختم کرنے کا حامی نہیں ہوں. صرف ایک نواز شریف سے ہی کی ہے تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے. امپریشن یہ آ رہا تھا شاید کوئی کردار نبھایا جا رہا ہے پرویز مشرف صاحب کو ایم کیو ایم کے قائد کے طور پر ایکسیپٹیبلٹی حاصل کرانے کے لیے. ممکنات میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. ایم کیو ایم اتنے بچے بھی نہیں ہیں، اور خود وہ آرمی چیف رہا. وہ اتنا آگے بھی جب وہ آرمی چیف تھے تو ان پہ اس قسم کی باتیں لوگ کہتے تھے کہ ان کا ٹرینڈ جو ہے، ان کا جھکاؤ ایم کیو ایم کی طرف ہے. وہ پورے پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں، اور اس وقت جب وہ چیف آف آرمی سٹاف اور پریزیڈنٹ تھے تو لوگ یہ ان کو تانا دیتے تھے. میں ان کے ساتھ تھا تو میں خاموشی سے ایسی باتیں سنتا تھا جو میری کانوں میں وہ ڈالتے تھے کہ آپ پریزیڈنٹ کو کہیں کہ آپ کا تاثر یہ جا رہا ہے آرمی میں کہ آپ ایم کیو ایم کی طرف آپ کا جھکایا. لیکن نہ ایم کیو ایم کبھی ان کو بطور ہیڈ تسلیم کرے گی، نہ جس مشرف کو میں جانتا ہوں وہ کبھی اس پارٹی میں جائے گا. ٹھیک ہے، اس انٹرویو کو ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں. شیخ صاحب آخر میں 2-3 میں لائٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ جب آپ جیل جائیں گے نا تو اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں گے. تو کیا اسی لیے حکومت آپ کو گرفتار نہیں کر رہی تھی کہ کہیں آپ کتاب لکھ نہ دیں؟ میں صحیح کہہ رہی ہے. بڑی پارٹیاں میرے پیچھے ہیں. اتنے پیسوں کی آفر ہے مجھے کتاب کی کہ اگر آپ بتاؤں گا تو میرے دشمن ویسے ہی سالے جل کے ہی مر جائیں گے. تو میں تو جیل سے ڈرتا نہیں. جیل میرا سسرال ہے جی. دیکھیں جیل میری محبوبہ ہے، اور جیل میں مرد لوگ جاتے ہیں جو ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. میں تو زندگی میں دیکھیں 7 سال ایک اسی صوفے کے نیچے آوارہ کلاشن اب بھی پڑی ہوئی ہے کہ اوپر پڑی ہوئی ہے لائسنس والی، ایک آوارہ کلاشن کوف کے ہاتھوں قید ہو گیا. 7 سال 3 سال کاٹے. ہم تو بے گناہی میں قید کاٹتے رہے ہیں.
اور اگر جانا پڑا اللہ سے برائی مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں نا ایک فون چرانے والا بےچارہ 2-3 سال سے ضمانت نہیں ہوتی, ویل کپ چوری کرنے والا, ٹائر نکالنے والا, اور یہاں پورا خزانہ لوٹنے والے اور 800 کے فلیٹ لینے والے کہتے ہیں جاؤ جو کرنا کر لو. نہیں ہے ہمارے پاس کاغذ. پھر انصاف تو رسوا ہو گیا نا. جب انصاف رسوا ہو جاتا ہے پھر خانہ جنگی ہوتی ہے, پھر سول وار ہوتی ہے, پھر وہ آ جاتے ہیں جن کا آنا ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اچھا شیخ صاحب, آخری سوال, لگ رہا ہے کہ کوئی دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ چل سکتی ہے؟ بیکاز لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کہ وہ جو آپ نے کمیٹی چوک میں دوڑ لگائی تھی اس کے بعد جم جوائن کر لیا تھا, تو ابھی آپ جم جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے سڑکوں کا دوبارہ رخ کرنا پڑے. اب میں جاؤں گا. ایک دن گیا تھا, وہ ٹی وی والوں نے ویسی فلم چلا دی, بہت سارے لوگ ویسے ہی سیلفی بنانے والے وہاں آ گئے. اچھا, پھر میں نے کہا یہ نہ عمر کے اس حصے میں کوئی اور سکینڈل چل جائے, سو عزت بچانے کے لیے ایک ہی دن گیا, پھر نہیں گیا. اچھا چلے, بہت بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب سے ہم ایک گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے وہ کھٹے میٹھے انداز میں بہت سخت اور کبھی بہت انہوں نے نرم باتیں بھی کی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.